हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान शाही कासमी साहब दामत बरकातुहूम के बयानात और मुज़ाकरात सुनने के लिए दावत ये हक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पैदा होने की वजह यह है कि जहां बंदा तालिब होता है, शौक दिखाता है, वहां सवाल पैदा होते हैं। जब शौक ही नहीं है तो सवाल पैदा होने का नाम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चे को ये कहें कि बेटा आप इस साल मैट्रिक्स में पास हो जाएंगे, मैं आपको इनाम दूंगा। जब बाप ने वादा कर दिया इनाम का, बच्चा खामोश नहीं रहता, शौक दिल में है इनाम हासिल करने का, सवाल पूछता है अब्बा क्या देंगे। वालिद कहे, दादा नाना कहे कि बेटा साइकिल दिलाऊंगा, तो बेटा पूछेगा कि अब्बू जान कौन सी साइकिल दिलाएंगे। अगर कहा जाए हीरो की साइकिल दिलाऊंगा तो फिर पूछेगा अब्बू जान वो दिलाएंगे जो गियर वाली है या बगैर गियर वाली है। अगर उससे कहें कि गियर वाली दिलाऊंगा तो पूछेगा अब्बू जान नई दिलाएंगे या फिर सेकंड हैंड दिलाएंगे। ये सवालात पैदा इसलिए होते हैं कि बच्चे के अंदर उस इनाम को पाने का शौक पैदा होता है। जब शौक ना हो तो फिर मेरे भाई वो सवाल पैदा होता ही नहीं। कह दिया कि अबू जान इनाम दिलाती, कहते पास हुआ तो देख लेंगे इनाम मिलता, नहीं पास हुआ तो जरूरत नहीं है। जिस बच्चे के अंदर, जिस लड़के के अंदर, जिस तालिब इल्म के अंदर शौक हो, अगर उससे इनाम की बात की जाए तो वो सवाल पर सवाल पूछता है। इसी तरह अल्लाह ने जब आखिरत की कामयाबी का वादा किया तो हमारे अंदर ये शौक पैदा होना चाहिए कि अल्लाह आप मुझे कौन सा इनाम देंगे, क्यों इनाम देंगे, मैं इसका पाबंद बनूंगा तो मुझे मिलेगा क्या। ये शौक हमारे तरफ से होना चाहिए था, लेकिन वो शौक हमारे अंदर है ही नहीं। ये शौक था हजरत सहाबा के अंदर और अंबिया के अंदर। बुजुर्गान मोहतरम, मैं आपको वाक़िया सुनाता हूँ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर गए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीदार कराया और बनी इसराइल को कहा कि बनी इसराइल अगर ईमान ले आएगी, आपके अहकामात पर चलेगी, आपके बताए हुए तरीके पर चलेगी तो मैं उन्हें इनाम दूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया कि ऐ अल्लाह, मेरी कौम बनी इसराइल ईमान तो ला चुकी है, उनके अंदर आपके करीब होने का शौक है, तो लिहाजा वो आपसे करीब होना चाहते हैं। आपने तकवे का हुक्म तो दिया है, लेकिन ऐ अल्लाह मेरा सवाल है अय्यु इबादिका अत्का, ऐ अल्लाह तेरे बंदों में मुत्तकी तो बहुत हैं, लेकिन उस मुत्तकी का नाम बता जो तेरे नजदीक महबूब हो। तेरे बंदों में सबसे ज्यादा मुत्तकी कौन है। ये सवाल शौक की वजह से पैदा होता है। कोहे तूर पर अल्लाह को देखने की जो बात मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की, ये शौक की बुनियाद पर थी कि अल्लाह तुझसे बात तो बहुत मर्तबा हुई है, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तेरी जियारत करना चाहता हूँ, इन आंखों से तुझे बराह रास्त देखना चाहता हूँ। ये शौक की बात थी। शौक पैदा होगा अमल के अंदर और इबादत के अंदर, हर नेकी के अंदर बंदा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। बंदा जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अल्लाह उसे आगे बढ़ाते हैं। बंदे की जानिब से जब रूगर्दानी होती है तो अल्लाह भी एराज कर लेते हैं। अल्लाह के यहाँ शौक और ज़ौक़ से काम करने वालों की बड़ी वैल्यू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी। एक सहाबी आए, दरवाजे पर खड़े होकर देखा कि मजलिस भरी हुई है। वो धीरे 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 करके शुरू से लेकर आखिर से लेकर शुरू में आके बैठ गए।
جگہ بناتے 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 بالکل اللہ کے نبی کے قریب آ کے بیٹھ گئے. اور ایک صحابی آئے, انہوں نے دیکھا کہ مجلس کھچا کچ بھری ہوئی ہے, وہ جہاں جگہ ملی وہیں پر بیٹھ گئے. اور ایک آدمی آیا, دروازے پر کھڑا ہوا, دیکھا کہ مجلس کھچا کچ بھری ہوئی ہے, وہیں سے منہ موڑ کے چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شوق دکھاتا ہے اللہ اسے آگے بڑھاتے ہیں, جو بندہ جہاں ہے وہیں پر بس قناعت کرتا ہے اللہ اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں, اور جو بندہ اللہ سے اعراض کرتا ہے اللہ بھی اس سے اعراض کر لیتے ہیں, کیونکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد, اللہ کی بے نیازگی, اللہ بے پرواہ ہے, کسی کی پرواہ کی اس سے پڑی ہی نہیں. تو جو بندہ شوق دکھائے گا اپنے اعمال کے ذریعے سے, اپنے عبادات کے ذریعے سے اللہ اسے آگے بڑھائے گا. صحابہ بھی ایسے ہی تھے کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ کر پوچھا کرتے تھے, اے اللہ کے نبی بتائیے میں سب سے زیادہ پرہیزگار بندہ کیسے بن سکتا ہوں. جیسا کہ قریب میں ابھی رمضان آئے گا تو آپ تمام پر روزے فرض ہو جائیں گے, روزے رکھنا شروع کر دیں گے, تو آپ کو قرآن کی روشنی میں ایک بات بتائی جائے گی, روزہ رکھو گے تو متقی بنو گے, روزہ رکھو گے تو متقی بنو گے. لعلکم تتقون, اللہ کہتا ہے متقی بنو گے. نماز پڑھو گے تب بھی متقی بنو گے, روزہ رکھنے پر بھی تقوی ملے گا, زکوٰۃ دینے پر بھی تقوی ملے گا, حج کرنے پر بھی تقوی ملے گا, سچ بولنے پر بھی تقوی ملے گا, روزہ رکھنے پر بھی تقوی ملے گا, قرآن کے پڑھنے پر بھی تقوی ملے گا. یہ تقوی ہے کیا چیز؟ کیوں بندوں کو اللہ متقی بنانا چاہتا ہے؟ بندے متقی کیوں بننا چاہیے؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں جتنے وعدے اللہ نے بندوں سے کیے ہیں یہ وہ بندے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. ایمان صرف جہنم سے بچائے گا, لیکن میرے بھائیوں اصل جو کامیابی ہے بندہ اول مرحلہ میں جنت کا مستحق بن جائے. مثال کے طور پر سکولز میں ایگزام ہوتے ہیں, ایک بچہ وہ ہوتا ہے تو جو ڈسٹنکشن پاس ہوتا ہے, جو پورے ضلع کے لیے پورے صوبے کے لیے نامدار ہوتا ہے, ممتاز ہوتا ہے. ایک بچہ ہوتا ہے جو جسٹ پاس ہوتا ہے, ایسا ہی ہے نا. کوئی بچہ ہوتا ہے جو صرف جسٹ پاس 30 نمبر یا 35 نمبر نکال لیے تو وہ کامیاب ہو گیا. ایک بندہ وہ ہے جو پورے صوبے کے لیے, پورے اسٹیٹ کے لیے, پورے ڈسٹرکٹ کے لیے ممتاز بنتا ہے. ایمان کے ساتھ مریں گے تو صرف جسٹ پاس ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایمان کے ساتھ مریں گے تو جسٹ پاس ہو جائیں گے. اگر کوئی بندہ متقی بن کر مرتا ہے تو وہ ممتاز بندہ ہے, وہ ڈسٹنکشن بندہ ہے کہ وہ بندہ اول مرحلے میں جنت کا مستحق بنتا ہے, ان وعدوں کا مستحق بنتا ہے جس کا وعدہ, جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون, متقیوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے, فیہا انہار من الماء, اللہ کہتا ہے کہ اس میں نہریں ہیں پانی کی, شہد کی, دودھ کی, الگ الگ میوے ہیں, قسم قسم کی ہر خواہش پورا کرنے کے اشیاء ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو متقی ہوتے ہیں, جسٹ پاس ہونے والے مسلمانوں کے لیے نہیں. مسلمان ایمان کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ جسٹ پاس ہو جائے گا, یا تو پھر جہنم میں جا کر نکلے گا یا پھر جہنم جاتے جاتے بچ جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے
ہر اس مسلمان کو نکال لو جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ مطلب یہ ہے ایمان تھا جس کی بنیاد پر آخرت میں کامیابی تو ملے گی، لیکن ممتاز نہیں، ڈسٹنکشن کے طور پر نہیں، جسٹ پاس کی بنیاد پر۔ اللہ روزے، نماز، زکوٰۃ، حج اس لیے فرض کیا ہے، وہ چاہتا ہے اس کا ہر بندہ ڈسٹنکشن پاس ہو، ممتاز پاس ہو۔ وہ چاہتا ہی نہیں کہ میرا بندہ منٹوں کے لیے بھی جہنم میں جائے، اسی لیے اس نے روزوں کو فرض قرار دیا، اسی لیے اس نے نماز کو فرض قرار دیا۔ آج لوگ تمنائیں کر بیٹھے ہیں کہ حضرت جب بوڑھے ہو جائیں گے تب نماز کی پابندی کریں گے۔ ارے اس وقت کیا نماز کی پابندی کرو گے جب گھٹنے ساتھ نہیں دیں گے؟ بندہ رکوع میں جائے، امام قوما کر کے ابھی سجدے میں چلا گیا ہوتا ہے، اور یہ بندہ بڑھاپے کی وجہ سے ابھی رکوع سے اٹھ رہا ہوتا ہے۔ اب میرے بھائی ہوئیگو، یہ نوجوان جو آج دنیا میں موجود ہیں، یہ سارے کے سارے تمنا کر رہے ہیں ابھی میری عمر ہی کیا ہے کہ میں مسجد کے حوالے ہو جاؤں، ابھی میں نے دنیا دیکھا ہی کیا ہے کہ میں اللہ اللہ کرنے والا بن جاؤں، ابھی میں نے کچھ تجربہ مجھے ملا ہی نہیں، کیسے قرآن پکڑ کے بیٹھ جاؤں۔ ہر ایک یہ تمنا کر رہا ہے جب بوڑھا ہو جاؤں گا، جب آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، اس وقت قرآن سیکھوں گا۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں، آنکھوں کو دکھنا بند ہو جائے، تب قرآن سیکھنے کا شوق ہے۔ جب دماغ میں کوئی بات ٹکتی نہیں، جب سورہ یاد کرنے کا شوق ہے، جب رکوع سجدے کی قابلیت ختم ہو جائے، تب تراویح پڑھنے کا شوق ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہی کیا ہے، 20-25 سال کا نوجوان ہوں، ابھی عمر گزرے گی، بال سفید ہو جائیں گے تو پھر مسجد کے حوالے ہو جاؤں گا۔ اس وقت شوق تو رہے گا لیکن جسم ساتھ نہیں دے گا، جسم کہے گا اب تیری حیثیت صرف 2 رکعت پڑھنے کی ہے۔ پوچھو مجمع میں بڑی بڑی عمر والے بیٹھے ہیں، ان کے اندر شوق کیا ہے کہ اگر 40 رکعت بھی تراویح کی ہو تو پڑھوں گا، لیکن گھٹنے کہتے ہیں کہ حضرت آپ 2 رکعت کھڑ کے پڑھ لیجئے، باقی 18 بیٹھ کے پڑھیے۔ دماغ کہتا ہے، دماغ میں تو تھا، ابھی دماغ میں بات آ رہی ہے کہ مجھے قرآن یاد کرنا ہے، مجھے حافظ قرآن بننا ہے، لیکن دماغ کہتا ہے جو 10 سورے تجھے یاد ہیں اسی کو صحیح کر لے، ورنہ تھوڑی دن میں یہ بھی دماغ سے نکل جائے گا۔ قرآن سیکھنے کا شوق ہے، آنکھیں کہتے ہیں کہ اجالے میں کچھ نظر نہیں آتا، اندھارے میں کیا سیکھے گا۔ دل کہتا ہے کہ میں ساری عبادتیں کروں پر مجھے لگ جائیں، حج کر کے آ جاؤں، عمرہ کر کے آ جاؤں، دنیا کے اندر جتنے دین کی محنتیں ہو رہی ہیں ساری محنتوں میں میرا حصہ لگ جائے، لیکن جسم کا ہر عضو کہتا ہے نہیں، اب کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کہنے کے بس تو لائق ہے، اب اتنا شوق و ذوق جو جوانی میں تھا اب نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہی بوڑھے جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے نوجوان بچوں کو سمجھانے کے بجائے انہیں تسلی دیتے ہیں کہ بیٹا ابھی سے نماز کا پابند بن گیا، ابھی سے قرآن کا شوق پیدا ہو گیا، ابھی سے روزہ رکھنا شروع کر دیا، تیری عمر ہی کیا ہے، تو نے دنیا دیکھا ہی کہاں ہے، ذرا عیش کر لے، ذرا مستی کر لے، جب بوڑھا ہو جائے گا تب مسجد کے حوالے ہو جانا۔ لیکن میرے بھائیوں، اے نوجوانوں، آؤ ان بوڑھوں سے پوچھو کہ شوق تمہارے اندر کتنا ہے۔ دل بھر کے شوق ٹپک رہا ہے، جس طرح گلاس کے اندر پانی بھر جانے کے بعد جھلکتا ہے، لیکن شوق ہونے کے باوجود یہ کچھ کر نہیں پاتے۔ روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن جسم کی بیماریاں ساتھ نہیں دیتی، کہتی ہیں کہ نہیں، سال بھر کھا پی کے اپنے جسم کو بناؤ، جو فرض روزے ہیں وہ رکھ لینا۔ جوانی تھی نفل روزے رکھنے کے، لیکن انہوں نے یہ خیال کیا جب بڑھاپا آئے گا تب اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ جب بڑھاپا آ گیا تو اب تمنا ہے کہ کاش جوانی لوٹ آئے، وہ ساری عبادتیں جو میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہیں میں اسے پورا کروں۔
لیکن یہ بات یقینی ہے، جو چیز ہاتھ سے نکل گیا ہے، جو وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، سب کچھ ممکن ہے، لیکن وقت کا واپس لانا ناممکن ہے۔ بزرگان محترم، اللہ نے جوانی دی ہے، زندگی دی ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے صرف ایمان پر خوش ہو جانا کہ میں مسلمان ہوں، کامیاب ہو جاؤں گا، یہ دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ ایمان کے ساتھ اعمال والے ہوں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹا تو صرف جسٹ پاس ہونا۔ کوئی بولتا بھائی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا، بیٹا امتحان کی فکر کرنا کو، تو جسٹ پاس ہو جا بس کافی ہے۔ کوئی کہے گا نہیں، ہر باپ کی یہ تمنا ہے کہ میرا بیٹا ممتاز طالب علم ہو، ڈسٹنکشن کامیابی ہو، 100 کو 100 نمبر لے آئے۔ جب معمولی باپ اپنی اولاد کی یہ فکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے ہر بندے کے بارے میں یہ کہتا ہے میرا ہر بندہ آخرت کے میدان میں ڈسٹنکشن کامیاب ہو، ممتاز کامیاب ہو، امتیازی نمبر کے ساتھ کامیاب ہو۔ تو اس نے ایمان کے بعد مکلف بنائے اپنے احکامات کے، مکلف بنائے اپنے فرائض کے، مکلف بنائے اپنے واجبات کے، تاکہ میرا بندہ ایمان سے جو جسٹ پاس ہونے والا تھا وہ ان اعمال کے ذریعے سے ممتاز کامیابی حاصل کر لے۔ بزرگان محترم، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ ایو عبادک اتقی، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار متقی کون ہے؟ تو اللہ نے کہا الذی یتبع الہدی، جو ہدایت کے راستے پر چلے، ہدایت کے راستے پر چلے، ہدایت کے راہ کو اختیار کرے۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ اسی کو اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ متقی بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ بن جاؤں؟ یہ سوال پر اللہ کے نبی نے کہا اتق المحارم، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، تو سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ بن جاؤ گے۔ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ سارے کے سارے احکامات ہیں، لیکن کئی نمازی ایسے ہیں، کئی روزے دار ایسے ہیں جو روزے کے ساتھ ساتھ حرام کاموں میں مبتلا رہتے ہیں، روزے کے ساتھ ساتھ غیر ضروری باتوں میں ملوث رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غیر محرم عورتوں کو گھور گھور کے دیکھتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، گانے بھی گاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہر برے کام میں ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صرف نماز پڑھنے سے عبادت گزار بندہ نہیں بنو گے، عبادت گزار بندہ بننے کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے دور رہو۔ ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ صبح سے لے کر شام تک کتنے اعمال ہیں۔ لوگ مجھے نمازی بھی کہتے ہیں کہ پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ، امام کی تکبیر کے ساتھ اس کی تکبیر ہوتی ہے، مسجد کا کبوتر ہے، حمامت المسجد ہے، مسجد کی پوری ذمہ داری سنبھالتا ہے، مسجد کے خدمت میں لگا رہتا ہے، بہت سارے خصوصیات ہیں، لیکن جہاں مسئلہ آتا ہے اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا، وہاں حرام چیزوں سے بچتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال تھا کہ میں عبادت گزار بندہ کیسے بنوں؟ اللہ کے نبی کہتے رات بھر نفلیں پڑھو،
دن بھر روزہ رکھو، قرآن پکڑ کے بیٹھ جاؤ، تسبیح کے دانے گنتے رہو۔ سوال تو یہی تھا نا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حضرت میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ اللہ کا کیسے بنوں، تو آپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ بندہ نماز خوب پڑھے، روزہ خوب رکھے، ذکر خوب کرے، تلاوت خوب کرے، کیونکہ سوال عبادت کا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت گزار بندہ بننے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے دور ہو جاؤ، تب جا کر اللہ کی عبادت گزار بندہ بنو گے۔ ہمارے روزے، ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے روکنی نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم عبادت کے ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی ملوث ہیں۔ ادھر سے نور آتا ہے، وہ نور گناہوں کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے۔ چراغ کے اندر جو لیمپ ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں، یہ بلب ہی لے لیجئے، اس کے اندر روشنی تو ہے لیکن باہر کی گندگی اس کی روشنی کو باہر پھیلنے نہیں دیتی۔ اسی طرح نماز دل کے اندر نورانیت کو پیدا کرے گا، لیکن دل کے اندر جو گناہوں کی گندگی ہے اس نورانیت کو باہر لانے، باہر روشن کرنے نہیں دے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت گزار بندہ بننا ہے تو سب سے پہلے کیا کرو، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، حرام چیزوں سے دور ہو جاؤ، گانے چھوٹ جائیں، گالیاں چھوٹ جائیں، غیبتیں چھوٹ جائیں، بدگوئی چھوٹ جائے، تمام زبان کے گناہ سے محفوظ، آنکھوں کے گناہ سے محفوظ، دل کے گناہ سے محفوظ، دماغ کے گناہ سے محفوظ، سارے گناہ سے پاک ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اللہ کی پڑھو۔ اس نماز سے اپنے مسائل کو حل نہ کر سکو گے تو پھر میرے بھائی و عزیزو قرآن پاک اور حدیث رسول کو آپ جھوٹا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ جائے 2 رکعت نماز سے اس کے مسائل حل نہ ہو۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کی آیتیں، حدیث رسول سچی ہیں، 100% سچی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پوچھا ایو عبادک اتقا، اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر اللہ نے کہا الذی یتبع الہدی، جو ہدایت کی رہنمائی کے راستے پر چلتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلتا ہے۔ عام طور پر ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت ہمیں غیر مسلموں سے بھی پہچان ہے، جب ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی آگے بڑھ کر السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، تو جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب خطوط لکھا کرتے تھے غیر مسلموں کو اسلام کی، تو اس میں لکھتے سلام علی من اتبع الہدی، اللہ تعالیٰ سلامتی ہو، اللہ کی سلامتی ہو اس بندے پر جو ہدایت کی رہنمائی کے راستے پر چلتا ہے۔ تو جب بھی اگر کوئی غیر مسلم سوال کرے، سلام کرے، تو اس کے سلام میں یوں جواب دے سلام علی من اتبع الہدی، اللہ تعالیٰ سلامتی اتارے اس بندے پر جو رہنمائی کے، ہدایت کے راستے پر چلتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ اے اللہ ایو عبادک اتقا، اس سوال پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الذی یذکرنی ولا ینسا، وہ میرا بندہ سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رکھے، کبھی بھولے نہیں۔ ہر حال میں اللہ ہمارے سامنے ہو، اس بات کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے، اللہ کا استحضار ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایک کہانی سنایا جاتی تھی، وہ کہانی آج ہمیں بڑوں کو بھی آپس میں سننی چاہیے کہ ایک استاد اسکول کے اندر، مسلمان اسکول تھی، مسلمان اسکول کا ٹیچر تھا اور مسلمان معاشرہ تھا، تو اس وقت استاد نے ہر ایک بچے کے ہاتھ میں مرغی دی اور کہا کہ بیٹا لے جانا، اسے ایسی جگہ ذبح کر کے لانا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو،
یہ کہانی سب کو یاد ہوگی شاید. کہانی تو یاد ہے لیکن کہانی کا سبق لوگ بھول گئے. کہانی یہ کہانی سنائی جاتی تھی بچوں کو تاکہ بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہر مقام پر، چاہے دکان میں رہو، گھر میں رہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو استاد نے سب کے ہاتھ میں مرغی دی اور کہا کہ اسے لے جاؤ، لے جا کر ایسی ذبح کرنا جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھ رہا ہو. ہر ایک بچہ گیا، کوئی پہاڑ کے پیچھے ذبح کیا، کوئی غار میں ذبح کیا، کوئی گھر کے کونے میں ذبح کیا، کوئی پلنگ کے نیچے ذبح کیا. سارے بچے اپنی اپنی مرغیوں کو ذبح کر کے لائے. ایک بچہ اپنی مرغی کو ذبح کیے بغیر آیا. سارے بچوں نے کہا کہ ہم نے فلاں جگہ ذبح کیا، فلاں جگہ ذبح کیا جہاں کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا تھا. ایک بچہ جس نے ذبح نہیں کیا تھا، اس سے جب پوچھا گیا کہ تم نے ذبح کیوں نہیں کیا، تو اس بچے نے کہا کہ حضرت استاد محترم، میں جہاں بھی جاتا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں جہاں بھی چھپتا ہوں دنیا سے اوجھل ہو جاتا ہوں، لیکن اس جگہ بھی اس کی نظر مجھ پر تھی. استاد نے پوچھا وہ کون ہے جو تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا تھا؟ اس بچے نے کہا اللہ، اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا تھا. یہ سبق آج ہم بھول گئے. سمجھتے ہیں کہ رکعت باندھ کے کھڑے ہو جائیں تو اللہ دیکھے گا، تجارت میں دھوکہ دیں گے تو اللہ کو ہمارا دھوکہ نظر نہیں آئے گا. گھروں کے اندر بہنوں اور بھائیوں کا حق مارتے ہوئے یہ احساس ختم ہو چکا ہے کہ اللہ میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، لوگوں کے مال کو لوٹتے ہوئے، زمینوں کو دباتے ہوئے، اپنے بیوی اپنے ماں باپ کا حق دباتے ہوئے اس بات کا احساس ختم ہو گیا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا اے اللہ تجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ خوف کھانے والا کون ہے؟ تو اللہ نے کہا الذی یذکرنی ولا ینسا، وہ بندہ جو مجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، ہمیشہ مجھے دیکھتا ہے، ہمیشہ میرے استحضار اس کے دل و دماغ میں ہے، ولا تنسا، کبھی مجھے بھولتا نہیں. دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کہتا ہے اے میرے بندوں ہرگز ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھول گئے ہیں. جو اللہ کو بھول گئے ہیں ان جیسا نہ ہونا. اگر ان جیسے ہو جاؤ گے تو پھر میں تمہیں تمہارے نفع تمہارے نقصان سے محروم کر دوں گا. تم خود اپنے آپ کو بھول جاؤ گے. اپنے آپ کو بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ ہزار کوشش کرتا ہے کہ گناہ نہ کروں، اس کے باوجود گناہ کر بیٹھتا ہے. ہزار کوشش کرتا ہے کہ نماز کی پابندی کروں، نماز کی پابندی کر نہیں پاتا. ہزار کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ سے بچوں، جھوٹ سے بچ نہیں پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھول گئے، اللہ ہمیں اپنے آپ سے بھلا دیا. ہر جگہ پر ہر موقع پر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں عزیزوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2-3 صحابہ اور تھے. پہاڑی علاقے میں گئے، بھوک لگی تو ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا. بھوک کی وجہ سے اس آدمی کو بلایا، چرواہے کو بلایا، کہا کہ دیکھو ہم بھوکے ہیں، ہمیں کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے، اگر تم دودھ بکریوں سے دوہ کر ہمیں دے دو گے تو ہم وہ دودھ پی لیں گے اور اس کی اجرت بھی تمہیں دے دیں گے. اس چرواہے نے کہا، وہ چرواہا جو پہاڑوں میں رہتا ہے جہاں اللہ اکبر کی آواز نہیں پہنچتی، جہاں جھوٹ بول دے، دھوکہ دے دے تو کوئی گواہ نہیں ہے، درختوں، کنکروں، پہاڑ، پتھروں کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، لیکن وہ بندہ کہتا ہے، وہ چرواہا کہتا ہے یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، اگر میں اس کا دودھ دوہ کر تمہیں دے دوں گا تو میں مالک کو کیا جواب دوں گا؟ تو وہ صحابہ حضرت عمر اس کی جانچ کے لیے، امتحان کے لیے پوچھتے ہیں بھئی تمہارا مالک تو شہر میں ہے،
تمہارا مالک تو تمہارا شہر میں ہے، تمہارے اعمال کی اسے کیا خبر ہوگی؟ تم دودھ دوہ بھی دو گے اور دودھ نکال کر ہمیں پلا بھی دو گے تو ہم تمہارے مالک کو خبر بھی نہیں کریں گے، ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تمہیں کچھ دینار و درہم بھی مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ علاقہ جہاں صرف پتھر ہی پتھر، درخت ہی درخت ہیں، کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن وہ چرواہا کہتا ہے میرا مالک کا مالک، تمہارا مالک، میرا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ آج دکانوں میں، بازاروں میں 5 وقت کان کی آواز کانوں میں گھستی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں کانوں تک پہنچتی ہیں، دکان میں بیٹھ کر مسجدیں نظر آتی ہیں، لوگوں کا چلنا پھرنا نظر آتا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس بات کا احساس اذا ہمیں دلاتی ہے، لیکن دکان میں بیٹھ کر دھوکہ دیتا ہوئے، دھوکہ اور لوگوں کو ٹوپیاں پہناتے ہوئے، لوگوں کو مال لوٹتے ہوئے ہمیں احساس تک نہیں رہتا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کو بھول جانا، الذی یذکرنی ولا ینسا، وہ بندے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کو بھولتے نہیں، وہ کسی گناہ میں ملوث نہیں ہوتے۔ اللہ روزے سے یہی ہمیں بنانا چاہتا ہے، روزے سے، نماز سے یہ بنانا چاہتا ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو کبھی بھولے نہیں۔ جب اللہ ہمیشہ یاد رہے گا تو پھر میرے بھائیوں نہ نقصان کا خوف رہے گا، نہ دشمن کا خوف رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ مشہور ہے کہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، خوب گرمی تیز ہونے کی وجہ سے صحابہ سے کہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لو۔ ادھر ادھر سارے صحابہ دور چلے گئے اور ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا، خود اللہ کے نبی دور جا کر ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار کیکر کے درخت سے لٹکائے اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے دشمن ہے، ہاتھ میں اس کی تلوار ہے، وہ کہتا ہے میں یعصمک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں تو تلوار سونتا ہوا ہوں اور آپ میرے سامنے سوئے ہوئے ہیں، آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہے، اگر میں اس وقت اگر چاہوں تو آپ کو قتل کر دوں گا، آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، اب بتاؤ کون آپ کو بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بھائی میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو فوراً رشتہ داروں کو آواز دیتا، بھائی کوئی آؤ مجھے بچاؤ، کیونکہ ہمارے دل و دماغ میں اللہ ہے ہی نہیں، ہمارے دل و دماغ میں اللہ کا استحضار ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ٹھنڈی سانس بھری کہا اللہ مجھے بچائے گا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور کہا اب بتا من یعصمک منی، مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس بندے نے کہا کہ نہیں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، چاہے آپ مجھے قتل کر دیں، لیکن مجھے معلوم ہے آپ کسی کمزور آدمی پر کیا نہیں کریں گے، تلوار نہیں چلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ ذرا اخلاق تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جانی دشمن جس نے تلوار سونت لی تھی، موقع کے تاغ میں تھا کہ موقع ملے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑا کر نعوذ باللہ اس سارے فتنے کا جو مکے میں پھیلا ہوا ہے، مدینے میں پھیلا ہوا ہے، اس فتنے کا خاتمہ کر دوں، لیکن نبی کے ہاتھ میں تلوار آئی۔ نبی اگر چاہتے تو دشمن کی گردن اڑا سکتے تھے، اتار سکتے تھے، لیکن نبی نے کیا کیا؟ اسے چھوڑ دیا کہ جا تیری مرضی، ایمان لاتا ہے تو لا ورنہ چھوڑ دے۔ ہماری دشمنیاں کیسی ہیں؟ مسلمان سے دشمنی رکھتا ہے، دلوں کے اندر بغض رکھتا ہے، دلوں کے اندر عداوتیں رکھتا ہے، جب تک اسے نقصان نہ پہنچے اطمینان نہیں رہتا۔ دشمنیاں دل میں ایسے رکھتے ہیں کہ اگر موقع ملے گا تو میرے بھائی جانی مانی ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام ہے،
جب میں کوئی حکم اسے دیتا ہوں تو وہ حکم پورا نہیں کرتا، کوئی کام دیتا ہوں کام ادھورا کر دیتا ہے، اور مجھے غصہ آتا ہے تو میں اسے مارتا پیٹتا ہوں۔ قیامت کے دن میرا کیا معاملہ ہوگا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ ہم نے بھی اپنے دکانوں میں نوکر رکھے ہیں، نوکر چاکر رکھے ہیں، ہمارے بھی کوئی ماتحت ہے، ہم بھی کسی پر حاکم ہیں، ہم بھی کسی کے ذمہ دار ہیں، ہم بھی کسی کے بڑے ہیں۔ ہمارے چھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ بیوی ہمارے ماتحت ہے، بچے ہمارے ماتحت ہیں، ہم ماں باپ ہیں تو بچے ہمارے ماتحت، شوہر ہے تو بیوی ہمارے ماتحت، کسی دکان کے اونر ہیں تو وہاں کام کرنے والے ہمارے ماتحت، ہم ذمہ دار ہیں تو ذمہ داری میں نیچے رہنے والے سب ہمارے ماتحت۔ ہمارا معاملہ کس طرح ہونا چاہیے؟ ذرا سمجھو، دین کے مطابق کوئی کام کرو گے تو کامیابی قدم چومے گی، اگر دین کے خلاف کام کرو گے خدا کی قسم کامیابی نظر آئے گی لیکن نقصان حقیقت میں کھل کے سامنے آئے گا۔ جیسے فرعون کے پاس تخت تھا، ساری دنیا اس کے تخت کو دیکھ کر رشک کرتی تھی، قارون کے پاس مال تھا، اس کے مال کو دیکھ کر ساری دنیا رشک کرتی تھی، شداد کے پاس دنیا کی جنت تھی، لوگ دیکھ کر رشک کرتے تھے، کامیابی نظر تو آ رہی تھی، لیکن کوئی آج اپنے بچے کا نام شداد رکھ دے، کوئی فرعون رکھ دے، کوئی ابو جہل رکھ دے، رکھے گا؟ کوئی نہیں رکھے گا۔ کامیابی کے اسباب تو تھے لیکن اللہ انہیں ناکام کیا، تو کامیابی نظر تو آئے گی، کامیابی نہیں آئے گی۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے، صحابہ کے اندر دیکھو دین کا جذبہ کیسا تھا، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میرا غلام ہے، میں اسے کوئی کام دیتا ہوں وہ کام کرتا نہیں، کام کو بگاڑ دیتا ہے، نقصان کر دیتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے، میں جا کر اسے مارتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی غصے میں نے جو اسے مارا ہے کیا قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا نقصان وہ کیا ہے اس نقصان کو اور تمہاری طرف سے جو سختی ہوئی ہے اسے اللہ تولے گا۔ اگر اس تولنے میں تمہاری کمی کیا ہو گئی، تم نے زیادتی کر دی ہے، تو پھر تمہیں اللہ کو حساب دینا پڑے گا کہ تمہیں مارنے کی صرف ایک اجازت تھی، تم نے 10 کیوں ماری؟ میرے بھائی و عزیزوں، ہم بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کریں، عفو درگزر کا معاملہ کریں۔ جتنا آدمی بڑے مرکز پر، بڑے ادارے پر، بڑے عہدے پر ہو اس کا دل بھی اتنا بڑا ہو۔ صرف مقام کے بڑے ہونے سے فائدہ نہیں، دل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو فتح مکہ کے دن پورے 9 سال کے بعد مدینے کو آئے، مدینے کو آنے سے پہلے پورے 11 سال یا 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا گیا، واقعات سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں اللہ کے نبی نہ روئے ہوں۔ پورے 13 سال روئے، اور 13 سال کے بعد مدینہ ہجرت کی ہے، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی 9 سال تک ستائے۔ 9 سال کے بعد فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ جیسے ہی ہوا سارے صحابہ کہنے لگے جنہوں نے آج مجھ سے دشمنی کی ہے، ہم سے دشمنی کی ہے، ہمیں ستایا ہے، ہمیں رلایا ہے، ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا، ہماری بیویوں کو بیوہ کر دیا، ہمارے ماں باپ کو بے سہارا کر دیا، ہمارے رشتے ناطے ٹوٹے، ہمارے جائیداد کا نقصان ہوا، وطن چھوڑنا پڑا، ملک چھوڑنا پڑا، لوگوں میں بدنامی اٹھانی پڑی، جسم سے خون بہے، آنکھوں سے آنسو بہے، پتہ نہیں کئی قسم کی تکلیفیں اٹھائی۔ آج موقع ہے، الیوم یوم الملحمہ، سب سے بدلہ لیں گے، سب سے بدلہ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، رحم کھانے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عہدے پر، نبوت کے عہدے پر، رسالت کے عہدے پر تھے، تو پھر اللہ نے سینہ بھی اتنا بڑا دیا تھا کہ بڑے سے بڑی غلطی کو معاف کرنے کی خصوصیت تھی۔
اللہ نے کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی مقام دیا ہے، کوئی ذمہ داری دی ہے، کسی کو کوئی ذمہ دار بنایا ہے، شوہر کو بیوی کا ذمہ دار بنایا ہے، ماں باپ کو بچوں کا ذمہ دار بنایا ہے، تو اسی طریقے کا دل بھی رکھا کرو، درگزر کا، معافی کا، رحم کا، کرم کا، اور لوگوں کے ساتھ مہربانیوں کا معاملہ کرو، پھر آپ کی عزت پر 100 چاند لگ جائیں گے۔ بدلہ لینے والوں کے لیے بدلہ تو مل جائے گا لیکن عزت نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ قدرت کے باوجود معافی کی خاصیت رکھتا ہے، اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ اسی واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کے 7 سوال تھے۔ پہلا سوال تھا ایو عبادی کا اتقا، اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار کون؟ تو کہا الذی یذکرنی ولا ینسا، جو ہمیشہ مجھے یاد رکھتا ہے، کبھی بھولتا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا ایو عبادی کا اعز، اے اللہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ ہمارے نزدیک بھی عزت دار ہیں، ٹھیکیدار، مالدار، کروڑ پتی، ارب پتی، بنگلے والے، گاڑی والے، اچھے کپڑے والے، اچھا کھلانے پلانے والے۔ اللہ کی نگاہ میں کون عزت والا؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ سو تو نہیں رہے ہیں آپ؟ سو رہے ہیں؟ کس نے پوچھا سوال؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ایو عبادی کا اعز، اے اللہ تیری نظر میں، تیری نگاہ میں عزت والا کون ہے؟ ہم سے اگر پوچھا جائے تو بولتے ہیں حضرت فلاں کے پاس BMW گاڑی ہے، انہوں اچھے عزت والے، اگرچہ حرام کھا کھا کو کیا ہو جائیں گے؟ پل کو رنگ۔ ہماری نگاہ میں وہ عزت والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ نے کہا الذی قدر وبرا، بدلہ لینے کی پوری طاقت ہے پھر بھی معاف کر دے۔ یہ خصوصیت میرے بھائی عزیزوں پیدا کرو۔ بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، معاف کر دیا کرو۔ کہہ دو کہ بھائی جاؤ اللہ کے لیے معاف کر دیا، کیا بگڑ جائے گا؟ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے دل میں آپ کی عظمت بڑھ جائے گی، کہے گا میں نے اس کا نقصان کیا لیکن اس نے جب قدرت پائی تو کیا کیا؟ معاف کر دیا، کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اپنے اندر خصوصیت پیدا کرو۔ صرف عبادت کرنے سے کمال درجے کا ایمان نہیں ملے گا، یہ ساری خصوصیات پیدا کرنا پڑے گا۔ متقی اچھا بننا پڑے گا، عزت والا اللہ کی نگاہ میں بننا پڑے گا۔ الذی قدر وبرا، قدرت کے باوجود کیا ہو؟ معاف کر دیا جائے۔ یہ خصوصیت اپنے اندر۔ بیوی کی غلطی نظر آ گئی، بچوں کی غلطیاں نظر آ گئی، اگر وہ غلطی میرے حق میں ہے، میری ذات کے لیے ہے تو میں معاف کر دوں۔ اگر کوئی ایسی غلطی ہے جو اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے تو پھر پکڑ کی جائے۔ اگر دوسروں کے حقوق مارے جائیں تو پکڑ کی جائے، لیکن اگر میرا بچہ میری عزت نہیں کرتا، کبھی کہتا ہے کہ ابو جان معاف کر دیجئے، کبھی بیوی نے عزت نہیں کی پھر کہا کہ معاف کر دیجئے، کبھی کوئی اپنا خادم کام کرنے والا کہا معاف کر دیجئے، باوجود قدرت کے آپ کہہ دیں کہ جاؤ بھی اللہ کے لیے معاف کر دیا، اس کا دل صاف ہو جائے گا، بلکہ آپ کی عزت اس کے سینے میں اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو، خالد کو، ابو سفیان کو، بڑے بڑے جابر لوگ جنہوں نے ظلم پر ظلم ڈھایا، اتنے زبردست ظلم ڈھائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنتے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ اللہ کے نبی کیسے برداشت کیے۔ لیکن جب پوری طرح قدرت مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی زبردستی، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، سب کو معاف کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اس کنویں سے نکل کر بازاروں میں غلاموں کی طرح بیچے گئے۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام اپنے علاقے کے سردار تھے، ایک سردار کے بیٹے کو کنویں میں ڈال دیا اور کنویں سے نکال کر غلاموں کی طرح بیچا گیا۔ پتہ نہیں جوانی کی عمر پر گزرتے ہوئے غلام ہونے کی وجہ سے کتنی سختیاں انہوں نے برداشت کی ہوں، اور پھر زلیخا کے الزام کی وجہ سے تقریباً 18 سال جیل میں رہے۔ یہ ساری قربانیاں دی، ساری قربانیاں دینے کے بعد جب بھائی سامنے آئے، بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، بھائی میں تمہارے سے کوئی سوال نہیں کروں گا، میں نے معاف کر دیا ہے۔
18 سال جیل میں رہنا پڑا، باپ سے دور 20-22 سال تک رہنا پڑا۔ میرے بھائیوں بتاؤ اتنی بڑی قربانی، معمولی چھوٹی غلطی کو ایسی دشمنی رکھ لیتا، کئی کو غلطی کا تو انہیں کیا کی بول دلیا حضرت منجے، ایسی دشمنی ہے اس کے جنازے میں نہیں جاتا، ایسی دشمنی ہے۔ ایک گالی دے دی اور اس پر اتنی زبردست دشمنی کہ اس کے گھر کی خوشیوں میں داخل نہیں ہوتا، اس کے گھر کے غم میں داخل نہیں ہوتا۔ کون؟ ساتھ میں پیدا ہوا بھائی۔ اب زلزلے آؤں تو نہیں آئے تو کیوں نہیں آئیں گے؟ طوفانیں آئیں گی تو کیوں نہ آئے تو کیوں نہیں آئیں گے؟ اللہ کی پکڑ نہ آئے تو کیوں نہیں پکڑ آئے گی؟ پکڑ آ کے رہے گی۔ میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے کہا ایو عبادی کا اعز، اے اللہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی تو حضرت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے نزدیک عزت والا وہ ہے الذی قدر وبرا، پوری قدرت ہونے کے باوجود لوگوں سے معافی کا معاملہ کرے۔ تو آگے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا، ایو عبادی کا احکم، اے اللہ تیری نگاہ میں سب سے بہترین فیصلے کون کرتا ہے؟ جسٹس، جو جج ہے اللہ تیری نگاہ میں کون ہے؟ سب سے اچھا جج فیصلے کرتے نہیں ہمیں، انہیں جہنم ہی چھوڑو جی، انہیں فیصلہ کر دیتا، جنت کا مالک انہیں، جہنم کا مالک انہیں، اس طرح فیصلہ کرتا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی جی۔ فیصلے کرنا بہت مشکل کام ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی موقع مل جائے دو بھائیوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا، تو کوشش کرنا کہ تم بیچ میں فیصلہ کرنے والے نہ بنو۔ آج شوق سے فیصلہ کرتی، آؤ میں فیصلہ کرتا ہوں، فون کر کے بلاتے، آؤ بھائی میں یہاں بیٹھی ہوں فیصلہ کرتا ہوں۔ فیصلہ کرنا اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا منصب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بارے میں گرفت کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے ایو عبادی کا احکم، اے اللہ تیری نگاہ میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا الذی یحکم الناس کما یحکم لنفسی، کہ میرے نزدیک سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ ویسے فیصلے کرے جو اپنے لیے فیصلہ کرنے کو پسند کرتا ہے۔ میرے ساتھ کیا فیصلے ہوں یہ جو پسند کرتا ہے وہ فیصلہ کرنے بیٹھے تو لوگوں کے ساتھ بھی وہ فیصلہ کرے۔ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ لوگ اچھا گمان رکھیں تو میں دوسروں کے بارے میں بھی یہی سوچوں کہ لوگ اس کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا حصہ صحیح مل جائے تو دوسروں کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہو کہ ان کا حصہ انہیں صحیح ملے۔ لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرنا، وہی فیصلہ کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا ایو عبادی کا ابتر، اے اللہ تیری نگاہ میں سب سے زیادہ فقیر، سب سے زیادہ محتاج، سب سے زیادہ ضرورت مند کون ہے؟ ہمارے نزدیک ضرورت مند وہ جسے کھانے نصیب نہ ہو، جسے پینے نصیب نہ ہو، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ ضرورت مند کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا صاحب ملبوس۔ صاحب ملبوس کون ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسے صحت دی، صحت کی قدر نہیں کرتا، میں نے اسے مال دیا، مال کی قدر نہیں کرتا، میں نے اسے فرصت دی، فرصت کی قدر نہیں کرتا، میں نے اسے عزت دی، عزت کی قدر نہیں کرتا۔ قدر نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو چیز اللہ امانت کے طور پر ہمیں دی ہے وہ اللہ کی راہ میں استعمال کیا جائے۔ میرا وقت اللہ کی راہ میں استعمال ہو، میری عزت اللہ کی راہ میں استعمال ہو، میرا مال اللہ کی راہ میں استعمال ہو، میری صحت اللہ کی راہ میں استعمال ہو۔ اگر اس کے باوجود مال اللہ نے دیا ہے اس مال کا میں استعمال نہیں کرتا، اللہ نے مجھے فرصت دی ہے اس فرصت کا استعمال نہیں کرتا، اللہ نے مجھے صحت دی ہے اس صحت کا استعمال میں اللہ کے دین کے لیے نہیں کرتا، تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فقیر، سب سے زیادہ محتاج وہ آدمی ہے۔ اب میرے بھائیوں ذرا سوچو کتنے گھنٹے ہمارے موبائل کے سامنے گزرتے ہیں۔ 4 رکعت نماز کی توفیق کہتا ہے کہ حضرت بزی ہوں، 4 رکعت کے لیے بندہ تیار نہیں، کہتا ہے بزی ہوں۔
اللہ حفاظت فرمائے، جب بندے کے پاس 4 رکعت نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو جس بندے کو اللہ نے پوری زندگی امانت کے طور پر دی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتوں سے نوازے گا؟ مختصر زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحت دی ہے یہ بھی مختصر ہے. ایک تو زندگی مختصر، اس مختصر زندگی میں صحت بھی مختصر ہے، مالداری بھی مختصر ہے، وقت بھی مختصر ہے، زندگی بھی مختصر ہے. جب موقع ملے اسے اللہ کی دین کی خدمت کے لیے استعمال کرو. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ فرصت کے وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، مشغولی کے وقت میں اللہ اسے یاد رکھتا ہے. جو بندہ صحت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، بیماری میں اللہ اسے یاد رکھتا ہے. مالداری میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، غربت میں اللہ اسے یاد رکھتا ہے. مال ملے ستی چکان جا رہی، پکنک کو جا رہی، فقیر ہوا تو مسجد کو آتا سینے، تو اللہ کیا کرتا؟ میرا بندہ مسجد کو آنا تو انہیں فقیر رہا تو مسجد کو آتا، سو فقیر بنا کو چھوڑتا. مال کی حالت میں بھی اگر اللہ کے گھر کو آیا جایا کریں گے تو اللہ کیا کہتا؟ میرا بندہ ہر حال میں مسجد آتا رہتا ہے، مجھ سے بات کرتا رہتا ہے، اپنے حالات سناتے رہتا ہے، لہٰذا جس حال میں بھی رکھو یہ میرا ہی بندہ ہے، لہٰذا اللہ خوش رکھے گا. خوشی ملے تو اللہ کچھ بھول جاتی، غم ملے تو اللہ یاد کرتے سو، غم ملے تو اللہ کو یاد کرتی سو، بیماری رہی تو اللہ یاد کرتی، صحت رہی تو اللہ کو یاد نہیں کرتے. تو پھر میرے بھائی عزیزو، اللہ کیا کرتا؟ میرا بندہ مجھے یاد کرے تو بیمار رہا تو نہیں یاد کرتا، سو بیماری دیتا. غریبی رہی تو اللہ کو یاد کرتی تو اللہ غریبی دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھو. اللہ کے نبی نے کہا کہ خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو، بدحالی میں اللہ تمہیں یاد کرے گا. مال اللہ نے دیا ہے، مال اچھی صورت میں اچھی حالت میں ہو تو اللہ کو یاد کرو، غریبی آئے گی تو اللہ تمہیں یاد کرے گا. یہ میرے بھائی جو زندگی گزارنے کے اصول ہیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ایو عبادک اعلم، اے اللہ تیری نگاہ میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذی لا یشبع العلم، کہ وہ بندہ جس کا پیٹ کبھی سیراب نہیں ہوتا علم کے حاصل کرنے میں. 10 سورے سکلی، بعض جن مسلمان 4 سورے میں پوری 60 سال گزارا رہی، ڈھکل لے کیا کر رہی؟ چلے جا رہی. 4 سورے میں کو سے والعصری انا اعطینا قل واللہ احد، مشکل سے قل یا الکافرون. اللہ کہتا ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ علم والا وہ بندہ ہے الذی لا یشبع العلم، جو کبھی دین کی معلومات حاصل کر کے نہیں کہتا کہ بھئی اب بس ہے، نہیں مجھے اور حاصل کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور سوال کیا کہ اے اللہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ ایو عبادک اغنا، اے اللہ تیرے میں سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا الذی رضا بالقضاء، وہ بندہ جو میرے ہر فیصلے پر راضی رہے، وہ بندہ مالدار ہے. اللہ کی نگاہ میں بیماری میں بھی، صحت میں بھی، غربت میں بھی، اور ہر حال میں اللہ کے جو بھی فیصلے ہوں اس فیصلے پر راضی رہنے والا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. اللہ اسی کو مالدار کہتے ہیں، حقیقت میں بے نیاز سمجھتے ہیں. ورنہ میرے بھائی عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر سونے کے جنگل بھی مل جائیں تو دوسرے جنگل کی تلاش ہوگی، دوسرا بھی مل جائے تو تیسرے جنگل کی تلاش ہوگی. آدمی کے پیسوں کی حرص سوائے قبر کی مٹی کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو لہٰذا اللہ جس حال میں رکھا ہے اس حال میں خوش رہیں، یہی اللہ کو پسند ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ 7 سوال، ان 7 سوال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اسے بھی سنانا تھا، وقت کا تقاضا ہے. لہٰذا اگلی جمعہ آپ حضرات کے سامنے میں وہ ساری حدیث کو سامنے رکھ کر اللہ اپنے بندوں کو متقی کیوں بنانا چاہتا ہے اس کی وضاحت کروں گا. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.